अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। एक अहम शख्सियत के इशारे का इंतजार, लॉन्ग मार्च कब होगा और पाकिस्तान के मामले पर दो सुपर पावर्स आमने सामने। बिलावल के भीख मांगने पर अमेरिका का ताना और इंपोर्टेड की बरतानवी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर हमले की तैयारी, बड़ी धमकी आ गई। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका का दौरा किया और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से उनकी मुलाकात होती है। वो अपना केस दुनिया के सामने रखते हैं। इतनी कामयाबी नहीं हुई जितना कि पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख कर बता रहा है, क्योंकि हम अपना केस दुनिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर सके और हमने अपने आप को एक भिखारी के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। अब मामला यहां पर रुकता नहीं है। इस पूरे दौरे पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी लाइन थी और फॉरेन ऑफिस की एक अपनी लाइन थी, और दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस हमें बिलावल जरदारी के कब्जे पे नजर आया। आमतौर पर पाकिस्तान की पॉलिसीज को लीड किया जाता है वज़ीर आज़म के जरिए, लेकिन यहां पर हमारे वज़ीर ख़ारजा अपने आप में एक वज़ीर आज़म बनकर दुनिया के सरबराहान मुमलिकत से मिलते रहे, और फिर उन्होंने जो केस लड़ा वो इस बुनियाद पर लड़ा कि हम भिखारी हैं, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, हमें मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। मैंने ये लफ्ज़ भिखारी इसलिए इस्तेमाल किया कि पिछले 70 बरसों में जिन दो ख़ानदानों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह पाकिस्तान पर हुकूमत की, हमारे हालात बदल जाने चाहिए थे, लेकिन हालात नहीं बदले। हुकूमतें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, और जब कोई पहली बार लीडर आया तो उसे रजीम चेंज के ज़रिए भी बदल दिया गया। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के हालात का ज़िम्मेदार इमरान खान को इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि उसकी हुकूमत नहीं थी, बल्कि वो दिलों पर राज कर रहा था, जो किसी सूरत भी लोगों को कबूल नहीं था। और जब आप अमेरिका जैसे मुल्क को इनकार करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ जैसे लोग मैदान में आकर उनकी तरफदारी करेंगे, और इसका मुंह बोलता सबूत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इस्लामाबाद में की गई और अमरीकी गुलामी को तस्लीम किया गया। अब बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया पर जो खबरें शाया हो रही हैं उसमें बिलावल भुट्टो को जो जवाब मिला अपने अमरीकी हम मनसब से, उसका तज़किरा किया जा रहा है। और किन अल्फाज में क्या कहा, ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमदाद मांग रहे थे साहब, और वो बार बार कह रहे थे कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत नुकसान हुआ, और इस पर मेज़बान ने इंतहाई तंज़िया अंदाज में कहा कि जनाब, इमदाद तो हमने आपकी बेहद कर दी, अब आप अपने कर्जे अगर माफ़ करवाने की बात कर रहे हैं तो फिर आप कुछ चीन से भी कहें कि वो अपना किरदार अदा करे। फसलों को होने वाले नुकसान के तनाजुर में जो फूड सिक्योरिटी की मद में जो पैसे मिले ना व्यूअर्स, वो तकरीबन $1 करोड़ के करीब हैं, यानी हमें ये खैरात दी गई है। और फिर दूसरी तरफ जो सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान को $55 मिलियन की इमदाद अमेरिका की तरफ से दी गई, और फिर पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़ायद अफराद जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, इसके लिए मज़ीद पैसे जो हैं और कर्ज़ों के हवाले से डिलेइंग एक अप्रोच के लिए कहा गया था कि आप डिले कर दें, जिस पर कहा गया कि अब आप हमारा खिता छोड़ें, हमारी जान छोड़ें, और अब आप अपने प्यारे दोस्त चीन से भी कुछ कहें। व्यूअर्स, पाकिस्तानी हुकूमत में तो शायद इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इसका रद्दमल देते, कोई इजहार करते कि जनाब, जैसा अमेरिका ने कहा ना कि ये हमारा और पाकिस्तान का मामला है, चूँकि भारत ने ये सवाल किया कि आपने 450 मिलियन का ये जो फ्लीट और F-16 के जो पुर्जे आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट रिलेशन जिस तरह आपके साथ बेहतरीन है, उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी बेहतरीन रहें, और ये हमारा अपना मामला है, क्योंकि भारत की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है। लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो पैसा देगा तो वो फिर आपके हालात के तनाजुर में और आपकी औकात के मुताबिक जो वो बात करेगा। ये वो नुक्ता है जिस पर इमरान खान की जंग जो है वो इस वक्त जारी है कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है। जब आप किसी को पैसे देंगे, खैरात करेंगे, तो फिर वो आपसे अपनी मर्जी के फैसले करवाएगा। यही बात जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और फिर पाकिस्तान में तो शायद ये हिम्मत नहीं थी कि इसका जवाब देता। चीन की तरफ से व्यूअर्स जो है वो जवाब आ गया है। चीन का जो तर्जुमान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया, वो ये कहते हैं कि अब तक 40 करोड़ चीनी युआन की इंसानी इमदाद पाकिस्तान भेज चुके हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर, और चीन को सिविल सोसाइटी भी पाकिस्तान में इमदादी सरगर्मियों में शामिल है, और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाक चीन ताउन पर बिलावजह तनकीद करने की बजाय अमरीका पाकिस्तानी अवाम की हकीकी मायनों में
مدد کرے. اور پھر جو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا اس کی بھی کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو چینی وزارت خارجہ کا رد عمل آیا ہے کہ امریکہ کا پاکستان کو چین کے قرضوں میں ریلیف دینے کا مشورہ, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا خیال جو ہے وہ چھوڑ دیں, بلکہ تنقید کرنے کی بجائے پاکستان کا ساتھ دیں. تو ویورز, یہ ایک سچویشن ہے جو ڈیولپ ہوئی امریکہ کے اندر, اور اسی لیے یہ جنگ جاری ہے عمران خان کی کہ ان قرضوں کو نہ حاصل کیا جائے. اگر پچھلے 70 برسوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہوتے نا تو ہم یہ قرضے دنیا کو دے رہے ہوتے, لیکن امریکہ نے رجیم چینج کر کے ہماری معیشت کو کمزور کر دیا ہے, اور اب یہ مزید کمزور ہوگی. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب آ کر حالات کو قابو کر لیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہونا. آپ دیکھیں گے کہ مصنوعی طریقے سے ڈاکٹر اشفاق کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اکنامک مائنز بچھا دی جائیں گی اور مصنوعی طریقے سے آپ اپنی اکانومی کو, ڈار صاحب جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر ڈار صاحب اکانومی کو اسی طرح کنٹرول کریں گے, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت DGI-SPR جو غفور صاحب تھے, عبدالغفور صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کینسر تھا ہماری معیشت کو, اور اس کا علاج جو ہے وہ پیرانڈول کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ شاید ملک کے لیے اتنی کارگر جو ہیں وہ ثابت نہ ہو سکیں. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک خبر کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, 2 روز پہلے, اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں یہ جو بات کی جا رہی ہے لانگ مارچ کی, ابھی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایکسکلوسیولی خبر دی تھی 2 روز پہلے, اور یہ معاملات چلتے رہیں گے, کیونکہ خان صاحب نے, لوگوں نے سوال کیا کہ عمران خان نے کیوں اعلان نہیں کیا لانگ مارچ کا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صدر عارف علوی کی طرف سے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے, اور انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو, اور پھر جو کاروباری شخصیت کا بیان آیا اس کے تناظر میں, اور پھر کچھ اور بھی جو اشارے مل رہے ہیں ایوان صدر سے اور دیگر طاقتوں سے اور دیگر ذرائع سے, ان کے مطابق ابھی پوری کی طرح جو ہے گیم ہے وہ گیم از ناٹ اوور, اور لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے, اور اس میں پاکستان کے آرمی چیف بھی جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, یا خبریں جو ہیں وہ اسی طرح, لیکن آرمی چیف کا, صدر عارف علوی کا کردار جو ہے وہ یقیناً ایک مثبت کردار ہے, جس کا وہ ذکر اپنے انٹرویو میں بھی کر چکے. اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خبر جو ہم نے آپ سے 2 روز پہلے شیئر کی تھی, اسے آج انڈورس کیا ہے فواد چودھری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں, اور وہ یہ کہتے ہیں, ان الفاظ میں انہوں نے اسے انڈورس کیا کہ ہم نے بھی غلط فیصلے کیے, صدر عارف علوی کی وجہ سے لانگ مارچ ابھی تک نہیں ہو رہا. وہ کوشش کر رہے ہیں, صدر مملکت اگر ناکام ہو گئے تو لانگ مارچ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا. یہ وہ گفتگو تھی جو میں نے آپ کو 2 روز پہلے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, لیکن میری اطلاعات کے مطابق کچھ لوگوں کو باقاعدہ فون بھی آیا ہے. وہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے نا, اس میں سے کچھ لوگوں کو فون بھی کیا گیا. اب یہ لوگ کون ہیں, نمبر جو ہیں انہیں سیو کر لیا گیا ہے, اور اب اس کی باقاعدہ شکایت بھی کی جائے گی اتھارٹیز کو کہ فون کر کے دھمکایا گیا ہے. اب جن لوگوں کو فون کر کے دھمکایا گیا انہوں نے نام نہ بتانے کی, یعنی پبلکلی وہ نہیں آنا چاہتے, کیونکہ دھمکیاں جو ہیں وہ بہت ہی سیریس ملی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو, اور وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے, اور بلکہ اپنا نام بھی ریلیز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اس پہ باقاعدہ شکایت بھی لگائی جا رہی ہے, اور اس پر باقاعدہ انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی جائے گی کل سے, کیونکہ ایک انفارمیشن پولیس کے ساتھ شیئر کی گئی ہے, اور جن نمبروں سے فون کر کے انہیں دھمکایا گیا اس پر یہاں کی اتھارٹیز کو جو ہے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں یہاں پر جو اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل کرنے کی بات کی جا رہی تھی نا, تو میں نے اس پر بھی یہاں پر لوگوں سے بات کی کہ آپ کا تو پاسپورٹ کینسل کیا جائے گا. تو اس پر انہوں نے, اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کل ہی پاکستان جائیں گے اور اس معاملے کو عدالت میں اٹھائیں گے کہ عطا تارڑ نے کس حیثیت سے ہمارے بارے میں یہ جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں, اور کس قانون کے تحت, یعنی ان کی حیثیت کیا ہے. اگر عطا تارڑ یہ کوشش کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک خاتون کو فورن ایجنٹ قرار دیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, جبکہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ, اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے جن پہ ان کا نام درج تھا, ان کی ولدیت درج تھی اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا باقاعدہ
ذکر بھی کیا، لیکن اس کے باوجود متعدد درخواستیں دی گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی جواب نہیں آتا، اور پھر مجبوراً انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا پڑا، اور اب یہ کیس وہاں پر بھی چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن سے جو جواب مانگا گیا، اگر اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور عطا تارڑ صاحب کسی کو اس طرح ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، کرسی کا ناجائز فائدہ اور اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقیناً ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور یقیناً اس کے اوپر اوورسیز کمیونٹی جو ہے، جن لوگوں کو کے بارے میں یہ بات کہی، جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جا کر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ضرور کریں گے۔ ویورز، آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک خطاب ہے خان صاحب کا، اور جس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں اسحاق ڈار پاکستان آئے، اور ہمارا انصاف کا نظام اسحاق ڈار کا راستہ نہ روک سکا، لیکن آپ کا بھائی عمران خان اسحاق ڈار کا راستہ روکے گا۔ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں، انصاف نہیں، وہ جانوروں کا معاشرہ ہے، اور جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا۔ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ عدل انصاف دیکھنا ہے تو سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، سویڈن چلے جائیں، آپ کو رول آف لا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ مسلم ممالک میں رول آف لا 20% ہے، حالانکہ یہاں پہ 100% ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ 100% آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان ممالک میں نظر آئے گا جہاں پر مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو رول آف لا اور فلاحی ریاست کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا خزانہ اس کے حوالے کیا جا رہا ہے جو 5 سال سے مفرور تھا۔ اسحاق ڈار NRO کے تحت ڈیل کر کے پاکستان پہنچے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام اسحاق ڈار کا راستہ نہ روک سکا، اور عمران خان اب وہ کرے گا جو پہلے نہیں کر سکا۔ اس کے اوپر لندن میں ایک صحافی نے ٹویٹ کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اسحاق ڈار کو پاکستان واپس لے کر آئیں گے۔ حکومت چلی گئی لیکن وہ واپس نہ لا سکے، بلکہ اسحاق ڈار صاحب خود پاکستان چلے گئے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، نارملی میں کمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، ایک اس کے اوپر جواب دینا بہت ضروری ہے کہ آپ نے قوانین بدل دیے۔ آپ جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں نا نیب کے اندر، آپ ان کو واپس لیں، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کو کہیں پاکستان جا کر دکھائیں۔ وہ پاکستان نہیں جا سکیں گے۔ جس عدالت کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا، اور پھر جس عدالت نے کہا کہ یہ جو دائمی وارنٹ ہے ہم واپس لیتے ہیں، اگر نیب ترامیم نہ ہوتی تو وہ عدالت کسی صورت بھی ان کو واپس نہیں لینا تھا۔ آپ قوم کو بیوقوف مت بنائیں۔ جتنے بھی نیب لیجسلیشن تھی وہ کی گئی، نیب کو ختم کیا گیا، نون لیگ اور نیب کا جو گٹھ جوڑ ہے اسے قائم کیا گیا، اور یہ جو کنسورشیم آپ لوگوں نے بنایا نا، اور پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے ہمیں ریلیف مل رہا ہے، یہ ڈیل ہے جو عمران خان صاحب جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ڈیل ہے تو اس کے ثبوت دکھائیں۔ ارے بھائی، ثبوت کیا دکھانے ہیں؟ رجیم چینج ہوئی، حکومت بدل گئی، حکومت آتی ہے، اور پھر وہ قوانین کیسے بنا رہی ہے جس سے نون لیگ کو فائدہ ہو، امپورٹڈ حکومت کو فائدہ ہو، ڈار صاحب جیسے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ پاکستان آ گئے ہیں۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں آئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ڈیل کے نتیجے میں حکومت بدلی، ڈیل کے نتیجے میں وہ شخص جسے پاکستان کی عدالتیں بلاتی رہی وہ پاکستان نہیں آئے۔ پاکستان کی عدالتوں کو بھی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہیں۔ آپ کسی نے مجھ سے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ کیا سوموٹ ہوگا؟ سوموٹو نہیں ہوگا۔ عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ بڑا ایک آسان سا ایک ایکویژن ان کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ قوانین بدل دیے تو پھر جس قانون کے تحت آپ نے کسی کو پکڑنا ہونا، تو وہ قانون کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، تو پھر کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا؟ تو ویورز، یہ پاکستان کے اندر جب تک انقلاب 2/3 اکثریت کا نہیں آئے گا، پاکستان جو ہے ایسے کرداروں سے، مروسی کرداروں سے اور مروسی سیاست سے جو ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک کمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے احسن اقبال صاحب کا، جنہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک سیکیورٹی بریچ ہوئی، بالکل غلط ہوا، تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن کوئی یہ بھی سوال کرے کہ مریم کس حیثیت میں شہباز شریف کے لوگوں کو، شہباز شریف کے سٹاف کو انسٹرکشنز جو ہے وہ جاری کر رہی تھی، اور کس حیثیت میں کر رہی تھی، اور آپ نے پاکستان کی عوام اور میڈیا جو ڈنڈی مار رہا ہے نا، وہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا کہ کیوں مریم نے اور کس کیپیسٹی میں یہ سوال کیا، اور وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ یہ کام کر دو، اور بھارت سے اگر یہ آڈیو منظر عام پر نہ آتی تو کیا یہ کام ہو جانا تھا۔ اور پھر دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے
کہ یہ آڈیو تو منظر عام پر آ گئی. ایسے کئی کام ہوں گے جو ایوان وزیر اعظم کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہو رہے ہوں گے جس کا قوم کو نہیں معلوم, اور اختیارات استعمال کیے جا رہے ہوں گے. آپ قوانین بدل دیں, آپ طاقت کے ذریعے ریاست پر قبضہ کریں اور پھر اپنے مرضی کے فیصلے کروائیں. کسی نے یہ بھی بات کی کہ جناب دیکھیں تھوڑا بہت تو فائدہ ہوتا ہی ہے نا, اور کوئی محمد زبیر صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہوگا تو مجھ سے کہے گا کہ یار یہ کام کروا دو, میرا پھنسا ہوا ہے. تو پھر پاکستان کی باقی عوام کہاں جائے گی جن کے کام پھنسے ہوتے ہیں؟ اسی لیے سسٹم کو بنانا بہت ہی ضروری ہے جس سسٹم سے تمام لوگ گزرے. بورس جانسن کو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ لائن میں لگتے تھے بھائی صاحب, اور لائن میں لگنے کے بعد گروسری خریدنی ہے, شاپنگ کرنی ہے, وہ لائن توڑ کر نہیں جاتے تھے کہ جناب میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور مجھے جو ہے اسپیشل پروٹوکول دیا جائے. یہ صرف بادشاہی نظام جو ہے نا پاکستان میں جمہوریت کے ہونے کے باوجود آپ کو ملے گا, یہ دنیا میں کہیں. جس ملک کے اندر بادشاہ تھی وہاں پر یہ نہیں ہے. ہمیں آئیڈیل قسم کی جمہوریت چاہیے, لیکن جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنی مرضی کے قوانین بنا کر جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں. دنیا میں کوئی حکومت, کوئی بنانا ریپبلک بھی ہوگا نا ویورز, یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جو شخص 5 سال تک پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھا اب وہی شخص جو ہے ملک کا وزیر خزانہ بن گیا. یہ المیہ ہے پاکستان کا. میری ڈار صاحب سے بڑی دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو بھی ہمیشہ یہی کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو عدالتوں کے ذریعے اپنے کیسز کو لڑے. اگر اس طرح جائیں گے تو شاید آپ اپنی, جیسا مشرف صاحب کی بڑی کوشش تھی نا کہ وہ اپنا پولیٹیکل فیس جو ہے وہ بنا سکیں اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی بیپٹائز کر سکیں, اور سسٹم نے ان کو نہیں مانا تو ان لوگوں کو بھی سسٹم جو ہے وہ نہیں مانے گا, اور سسٹم ان کو ریپیل ضرور کرے گا. صرف ایک رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ ہے کہ 2/3 اکثریت جس پارٹی کو آپ دیں گے وہ یقیناً اہم اور پاپولر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.